बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते गर न बाद ख्वार होता। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही सेहतमंद, जिसमें तमाम खूबियाँ हों। वो खुद से तो तवक्कुआत रखता है, लेकिन उसके साथ दूसरे जो अजीज़ व अकारिब होते हैं वो भी बहुत सी तवक्कुआत रखते हैं, मगर इन सब खसूसियात को धीमा कर देने वाली एक अजीब कैफियत आड़े आ जाती है, जिसे मोटापा कहते हैं। मोटापा की बहुत सी अक़साम हैं। ज़्यादातर मोटापा जो बीमारी के बायस होता है, तो अल्लाह पाक हर इंसान को बीमारी से शफा दे। ये अर्जी मोटापा होता है, बल्कि इसे मोटापा नहीं, आप सूजन कह सकते हैं। जैसे कोई जहरीला कीड़ा, मच्छर, शाद की मक्खी, भीड़ बंदे को काट ले और बंदे का जिस्म सूज जाता है। इस तरह किडनीज फेलियर यानी गुर्दों की खराबी की वजह से, जिगर की खराबी की वजह से जो बंदे में सोजन हो जाती है, तो हम उसको मोटापे से तशबीह देते हैं। बल्कि वो मोटापा नहीं, वो सोजन होती है, बुस होती है। इसके बाद आता है कि जीन्स की वजह से जो मोटापा होता है, यानी कि मोरूसियत, बाप दादा, दादा दादी, नाना नाना नानी वगैरह, जो जीन्स में जो चीज़ होती है, जो जीन्स मोटापे के जो जिम्मेदार होते हैं, ये कुदरती तौर पर अलग ही तरफ से होता है। जिस तरह एक बंदा गोरा होता है, सफ़ेद होता है, तो उसको आप काला नहीं कर सकते, चाहे वो कोयले की कान में क्यों ना काम करे। जब वो आएगा नहा धोकर साफ सुथरा होगा तो सफ़ेद ही होगा। अगर एक काला बंदा है तो आप उसको सफ़ेद नहीं कर सकते, वरना आर्टिफिशियल तरीके से तो आप सफ़ेद हो सकते हैं, कुदरती तौर पर नहीं। तो जीन्स में जो मोटापे के रुझानात होते हैं, तो उन पर भी वैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक मोटापा खुश खुराकी, बिस्यारखोरी, आराम परस्ती, उसकी वजह से हो जाता है। तो ये बंदे की अपनी ही कोताही होती है। मोटापा आदमी को घिन लगा देता है, यानी कि उसकी जो सलाहियतें होती हैं, जो उसके, यूँ समझ लें कि उस बंदे में जो गैट्स होते हैं, जो काम करने की सलाहियत होती है, उसको ब्रेक लगा देता है या बहुत धीमा कर देता है। वैसे भी मोटा आदमी जो है ना, जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है बज़ाते खुद, तो ख़ासकर ऐसा मोटापा जिसमें आदमी का पेट बढ़ जाए। जैसे ये मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल पहले पंजाब पुलिस में एक आईजी साहब आए थे, तो उसने तमाम पुलिस अफसरान को लाइन हाजिर किया था, जिनकी तोंदें बड़ी हुई थी, बड़े बड़े पेट थे। तो उसने कहा कि बराए मेहरबानी यार, इन तोंदों को कम करो। कि ये क्या है कि पहले तोंद अंदर दाखिल होती है और कुछ देर के बाद जो है ना, अफसर साहब कमरे में दाखिल हो जाते हैं, तो हमारी ये फोर्सेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर भी उनकी वर्जिश की जो है ना, बड़ी मज़ाक खेज किस्म की वीडियो भी चलती रही। हमारे एक दोस्त हैं, उसका भी पेट बड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी खुश खुराक भी है, खुश गुफ्तार भी है, मगर वो कहते हैं कि नहीं, ये खाने पीने पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। क्योंकि जब मैं कोई खाने पीने की चीज़ ग़िज़ा देख लेता हूँ, कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, कोई खैरात हो, तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जीन बैठ जाता है खाने वाला। फिर मुझे होश नहीं रहता कि मैं कितना खा रहा हूँ, कितना खा जाता हूँ। बकौल उसके वो कहता है कि यार बड़ा हो पेट जाए, इसका एक मसला है कि आप जब भी आ रहे हैं किसी तकरीब, खाने वगैरह में आ रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ये तो खा कर आ रहा है,
چاہے آپ بھوک سے نڈال کیوں نہ ہو، بڑے ہوئے پیٹ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ابھی کھا کر آ رہا ہے، اور کمزور بندہ جو ہے نا، وہ جو کھا کر آ رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اسی نے تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو یہ تو مذاقاً میں نے ایک بات کر دی۔ اب آتے ہیں اس موٹاپے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، جسم کو فٹ، سلم، سمارٹ۔ موٹاپا بذات خود اسے ام الامراض کہتے ہیں، یعنی بیماریوں کی ماں، یعنی کہ بذات خود ایک بیماری تو یہ ہے، انسان کی کام کرنے کی صلاحیت میں بھی زیادہ رکاوٹ بنتا ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، بعض دفعہ سانس کی تنگی کی تکلیف بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، ہارٹس کی پرابلم بھی اس میں ہوتی ہیں، کڈنیز کی جب چربی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہم پاکستان میں اگر دیکھیں تو 45% پاپولیشن ہماری جو ہے نا کم خوراکی کی وجہ سے جو ہے نا سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ دیہات کو، خاص کر دیہات کو کے علاوہ شہری لوگ جو ذرا سہل زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی تھوڑی آسان ہے، تو ان میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، اور خاص کر خواتین میں۔ خواتین کو تو ویسے بھی اپنی فٹنس کی، اپنی اس کی جو ہے نا زیادہ فکر رہتی ہے، بناؤ سنگار کی، فٹنس کی، خوبصورتی کی، قسم قسم کی وہ کریمیں، لوشنیں وغیرہ بھی استعمال، ماسک بھی استعمال کرتی رہتی ہیں۔ تو موٹاپا ایسی چیز ہے کہ بندہ بے ڈبہ ہو جاتا ہے، اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، پتہ نہیں اس سے کیا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سوری، لائٹ چلی گئی ہے، میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی موٹاپے کی۔ یہ میں کوئی طنزاً بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کبھی آپ کسی ویگن وغیرہ میں بیٹھے ہوں، سوار ہو رہے ہوں، تو ساتھ میں کوئی موٹا بندہ آ جائے، تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے، سارا راستہ یہ فوم کی طرح میں اسپنج کر کے رکھے گا۔ تو بہت ہی زیادہ ہضیمت والی بات ہوتی ہے، بندے کو خود سوچنا چاہیے، خاص کر خوراک کا احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل جتنے بھی یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پکوانوں کے، کھانوں کے ریسیپیز بتانے والے چینلز، ان کے ملین میں فالورز ہیں، قسم قسم کی نئی چیزیں گھر میں مطلب ریسیپس بنائی جاتی ہیں۔ اتنا کھانا چاہیے جتنا جسم کو خوراک کی ضرورت، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کتنا کرتے ہیں، ایکسرسائز آپ محنت کتنا کرتے ہیں، آپ جتنی کیلوریز لیتے ہیں، کیا اس کے مطابق آپ کام بھی کرتے ہیں، یا سارا دن آپ کا کام کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل ہے، یا آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ویسے بھی آج کل گیم کا رجحانات تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، گیمز کا، فزیکلی گیمز، کھیلنے والی گیمز، ان کا تو رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، گراؤنڈز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، گیمیں رہ گئی ہیں صرف فری فائر، پب جی، یہ دوسری موبائل پر جو ہے نا۔ اس طرح بچوں میں بھی موٹاپے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو موٹاپے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ بہت لوگ بتاتے ہیں کہ یہ والی ڈائٹ ہے، یہ ڈائٹ پلان ہے، ایسا کریں، نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کو صرف غیرت کی گولی کھانی پڑے گی۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مرغن قسم کی غذائیں، خوشبودار کھانے، لذیذ کھانے ہیں، تو صرف یہ سوچ کر کھانا ہے کہ بھئی یہ خوراک ہے، جب ہم کھائیں گے تو یہ یوریا میں، پخانے میں تبدیل ہو جائے گی، تو اس سے کیا، تو اتنی ٹھوس کر بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ویسے اسلام کا ایک سنہری اصول ہے، غالباً اللہ پاک کم و بیش معاف کرے، کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، اور ایک حصہ پانی کے لیے، یعنی کہ انسان کو خوراک 1/3 لینی چاہیے، 1/3۔ اگر آپ 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھایا کریں۔ ویسے بھی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا صحت اور عقل مندی کی نشانی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ زبان کا جو ذائقہ ہے، یہ تو نہیں، اس سے تو نہیں بھرتا، پیٹ تو نہیں بھرتا۔ خوراک چاہے آپ 2 نوالے کھا لیں، چاہے آپ 40 کھا لیں، 10 کھا لیں، آپ بکرے کی 2 بوٹیاں چکھ لیں، یا چاہے پورا بکرا کھا جائیں، تو ہے تو وہ ایک ہی چیز۔ کھانے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس نے ضائع ہو جانا ہے۔ اور دیہاتوں میں تو ویسے چلو باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے،
چھوٹے دیہاتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں کھیتوں میں کھلیانوں میں, چلو ان کا کوئی تو فائدہ ہو جاتا ہے, زمین تو زرخیز ہو جاتی ہے. اور شہر میں تو ایسے ہے کہ آپ جائیں گے واش روم میں تو وہ پانی جو ہے نا گٹر میں, اور وہ گٹر والا ضائع اور چلا گیا. صرف موٹاپے کا علاج غیرت, یہ سوچنا ہے کم کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. ضرور کھائیں, آپ اچھی غذا کھائیں, بہترین غذا کھائیں. یہ منہ کے چسکارے ان سے ذرا گریز کریں. بے شک آپ کبھی کبھار کھا بھی لیا کریں تو اتنا اس میں مذائقہ نہیں ہے. صحت مند غذا کھائیں, فروٹ کا استعمال کریں, چکنائی والی چیزوں سے ان سے ذرا گریز کریں جس میں کولیسٹرول زیادہ ہو. تو دوسرا ایک موٹاپا جو جینز کی وجہ سے ہوتا ہے, جس میں جینز ذمہ دار ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ قدرتی طور پر اللہ پاک نے جو جسم آپ کو بنا کر دی ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ بات پہلے بھی کر گیا ہوں. تو جینز والا اس طرح ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر انسان کے کسی کے جسم میں جو ہے نا وہ فیٹی ایسڈز کو جو ہے نا فیٹس کو سٹور کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ خوراک بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں, ہر چیز کھاتے ہیں, چکنائی بھی کھاتے ہیں, ڈٹ کر کھاتے ہیں, ان کا جسم پھر بھی موٹا نہیں ہوتا, دبلے ہوتے ہیں. تو یہ دبلے پتلے بھائیوں کے لیے بھی جسم کو موٹا کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے. آپ ایک پلان بنا لیں, ٹائم پر کھانا کھائیں, اور اچھی طرح فوڈ کو کھانے کو چبا کر نوالا منہ میں جب ڈالیں تو کہتے ہیں کہ اس کو 40 مرتبہ چیو, یعنی کہ 40 مرتبہ آپ نے اس کو چبانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معدے پر بھی اثر نہیں پڑے گا, آپ کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی خوراک جتنی اس میں مطلب منہ میں آپ چبا کر کھائیں گے تو اس میں سلائیوا شامل ہو جاتا ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں. اللہ پاک نے اس میں بھی ہاضمے کا عمل رکھا ہے, اس میں بھی انزائمز ہوتے ہیں سلائیوا میں, یعنی کہ خوراک کا عمل تو منہ میں ہی, نظام کا عمل تو منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آرام سے کھائیں, تسلی سے کھائیں. ویسے بہتر ہے کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیں, کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, یہ بھی ایک سنت ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا آرام کر لیا کریں, رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کریں, وقت پر کھانا کھائیں. تو اس میں صحت بھی ہوتی, صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو آپ کا جسم ہلکا رہے گا, قدرتی طور پر انسان کی پھر عادت بن جاتی ہے, انسان ہر چیز پر عادی ہوتا ہے. جس طرح ایک مثال لے لیں کہ افیون ہے, ٹھیک ہے نا. افیون ایک نشہ آور چیز ہے, زہر ہے. تو شروع میں اگر آپ ایک چنے کے برابر بھی کسی کو افیم کھلا دیں تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ بندہ افیم کا عادی نہ دے. اور یہ حفیمی لوگ جو ہوتے ہیں تقریباً دن کا تولا بھی کھا جاتے ہیں, جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح ہے کہ آپ جس طرح معدہ بھی ایک, اس میں آپ جتنا زیادہ کھاتے جائیں گے معدہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا, اس کی گنجائش کیپیسٹی, آپ کی بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اب ماہ رمضان میں دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے, سحری صبح کے وقت کھاتا ہے, خاص کر گرمیوں میں تو روزہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے. اس کے بعد صبر جب وہ افطار کرتا ہے تو جیسی بھی غذا ہو اس میں کتنی لذت ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا آپ بیاک وقت کھجورے بھی کھا لیتے ہیں, فروٹ بھی کھا لیتے ہیں, چٹنی بھی کھا لیتے ہیں, اچار بھی کھا لیتے ہیں, تو پھر بھی جو ہے نا وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے. اگر عام حالات میں افطاری والی غذا کھائی جائے تو میرے خیال میں یا آپ کو موشن لگیں گے یا جو ہے نا آپ کو وومیٹنگ الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ سارا دن جب معدہ ریسٹ میں ہوتا ہے تو اب جو چیز بھی کھا جاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتی ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ جب تراویح سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو پھر بھی کچھ کھانے کو دل کہتا ہے کہ یار کوئی چائے کا پیالہ ہو جائے. تو اس طرح جب آپ فاقہ کریں گے, یعنی ٹائم پر کھائیں گے, بسیار خوری نہیں کریں گے, یہ نہیں کہ ہر وقت جگالی کرتی رہنا ہے, مطلب ہے کہ جو چیز بھی ملے کھاتے رہنا ہے, نہیں, اس چیز سے گریز کرنا ہے. یہ چند ٹرکس ہیں موٹاپے سے بچاؤ کے لیے. اور جو بیماری کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے, جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ جو سوجن ہو جاتی ہے, بوس ہو جاتی ہے,
تو اللہ پاک ہر ایک کو شفاء کاملہ دے. تو وہ وہ بیماری کے ساتھ ہی جب آپ روح صحت ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، تو قدرتی طور پر وہ سوجن وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آج کل جو ہے نا خاص کر چھوٹے بچوں میں موٹاپے کا بہت زیادہ رجحان. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں بہت زیادہ ان کو ایکسٹرا یعنی کہ چیزیں ہیں، اسکول جا رہے ہیں تو اسکول کا ٹفن بنا رہے ہیں، اس میں آلو ہے، چپس ہیں، اور چیز بھی ڈال دیں، یہ بچہ بھوکا ہوگا. نہیں، ترتیب کے ساتھ صبح اس کو ناشتہ کروائیں، ساتھ میں تھوڑی سی اگر کوئی چیز دینی ہے تو دے لیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کی مثال یہ لے لیں کہ جب گائے کا کوئی بچڑا بچڑی، جب گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سارا دن جو ہے نا صبح کے وقت اس کو چھوڑتے ہیں، وہ جو ہے نا 1 یا 2 تھن سے دودھ جو ہے نا پیتا ہے، باقی سارا ان سے وہ نکال لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں دودھ. پھر شام کے وقت جب وہ اس سے دودھ نکالنا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا چھوڑتے ہیں. پھر وہ نہ گھاس کھانے کے قابل ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز، چھوٹا ہوتا ہے، گھاس تو نہیں کھا سکتا. تو آپ سوچیں کہ ایک حیوان کا بچہ جس کا کام سارا دن کھانا ہے، اب گائے کو دیکھیں، وہ کھیتوں میں کھلیانوں میں اگر چھوڑ دیں تو وہ سارا دن ہی کھاتی رہتی ہے. گائے بھینس ہے تو سارا دن ہی چارہ چرتی رہتی ہے، رات کو ساری رات جگاری کرتی ہے. تو ایک حیوان کا بچہ 2 وقت آدھے پیٹ دودھ ملتا ہے اس کو، آدھا ہم نکال لیتے ہیں، تو وہ بھوک سے نہیں مرتا. تو انسان کا بچہ کیسے 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بچوں کو اسکول بھیجتے وقت ان کا ٹفن جو ہے نا بہت سی چیزوں سے بھر دیتی ہیں، تو ذرا اس کا بھی احتیاط کیا کریں، تاکہ یہ کم عمری میں بچوں میں موٹاپے کا رجحان جو بڑھتا ہے تو اس چیز سے زیادہ بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو دبلے پن کا شکار ہیں، جو مختلف قسم کے نسخہ جات یا ریسیپی یا جو چیزیں مطلب استعمال کرتے ہیں جسم کو موٹا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ان کے لیے بھی کچھ ٹپس رکھیں گے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ پر. بڑی مہربانی، شکریہ. خاص کر یہ آج کل جو بکسا کوچز ہیں